Outside of the window, I was sticking with you. We were only kids then, and we get soaked right through. We used to tell them I was staying in yours. Outside of the window. नाज़रीन, किताबों की दुनिया में खुशामदीद। एक तवील गैर हाजिरी के बाद हाजिर हैं। नाज़रीन, इस दफ़ा जिस किताब के खुलासे के साथ पेश हुए हैं वो है स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी, जिसे वॉल्टर आइजैक्सन ने लिखा है। तो ये वो किताब है जिसके बारे में जिसके खुलासे को पेश किया जाएगा इस वीडियो के अंदर। तो नाज़रीन, स्टीव जॉब, जैसा कि आप सबको पता ही है कि एप्पल कंपनी के बानी हैं और वॉल्टर आइजैक्सन दुनिया के मशहूर बायोग्राफर हैं। वॉल्टर आइजैक्सन ने बेंजामिन फ्रैंकलिन, अल्बर्ट आइंस्टाइन और एलन मस्क की भी बायोग्राफी लिखी है। तो जैसे ये अल्बर्ट आइंस्टाइन की बायोग्राफी भी उन्होंने लिखी है। नाज़रीन, स्टीव जॉब्स का हमारी ज़िंदगी में गहरा असर है। पर्सनल कंप्यूटर से लेके आईपॉड, फिर आईफोन और फिर आईपैड और फिर बहुत कुछ आगे। ये किताब स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी भी है और एप्पल की कहानी भी। लेकिन ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था, ये एक दिलचस्प दास्तान है। इस किताब में स्टीव जॉब्स की पैदाइश से भी पहले उनके हकीकी और उनके वो वालिदैन जिन्होंने उनको गोद लिया था, उनके हालात का अहवाल भी मौजूद है। इस किताब में स्टीव जॉब्स की जद्दोजहद के बारे में बताया गया है कि किस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आने वाले चैलेंजेस का मुकाबला किया। तो आइए आगाज़ करते हैं किताब के तारुफ से कि ये कैसे लिखी गई। इससे पहले ये बताते चलें कि ये किताब जो है 42 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है। तो ये जो वीडियोज़ होंगी ये कई हिस्सों पर मुश्तमिल होंगी। कोशिश की जाएगी कि एक वीडियो में एक चैप्टर का खुलासा पेश किया जाए। तो वॉल्टर आइजैक्सन लिखते हैं कि 2004 की इब्तिदाई गर्मियों में मुझे स्टीव जॉब्स की एक कॉल मौसूल हुई। स्टीव जॉब्स से मेरी दोस्ती कुछ सालों से रही है, जिसमें बाज़ मौक़ों पर गर्मजोशी आती रही है, ख़ास तौर पर जब वो कोई नई प्रोडक्ट की रहनुमाई करने जा रहा होता था और चाहता था कि टाइम मैगज़ीन के सरवर्क की जीनत बने या CNN पर उसकी स्टोरी चले। ये वो इदारे थे जहां मैं उस वक्त काम कर रहा था। लेकिन अब जबकि मैं इन दोनों में से किसी जगह पर नहीं था तो इससे राब्ता भी नहीं हुआ था। हमने कुछ तो एस्पेन इंस्टीट्यूट के बारे में बात की, जहां मैंने कुछ अरसे कबल ही पढ़ाना शुरू किया था। मैंने उसको कोलोराडो में हमारे इंस्टीट्यूट के मौसम में गर्मा के कैंपस से खिताब करने की दावत दी। उसने कहा वो बखुशी आना चाहता है, लेकिन स्टेज पर नहीं, इसकी बजाय वो वॉक करना पसंद करेगा ताकि हम बात कर सकें। ये कुछ अजीब सा लगा, ताहम उस वक्त तक मैं ये नहीं जानता था कि तवील चहलकदमी करना संजीदा गुफ्तगू करने के लिए उसका तरजीही तरीक़ेकार था। हासिल उसका ये था कि वो चाहता था कि मैं उसकी खुद नविश लिखूं। मैंने कुछ ही अरसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन की सवाने हयात लिखी थी और अल्बर्ट आइंस्टाइन की सवाने पर काम कर रहा था। मेरा इब्तिदाई रद्द-ए-अमल हैरत और तमस्खुर के साथ था कि क्या वो अपने आप को बेंजामिन फ्रैंकलिन और अल्बर्ट आइंस्टाइन की सफ़ में खड़ा पाता है, क्योंकि मैं ये समझता था कि वो अभी भी अपने घटते बढ़ते कैरियर के दरमियान में है, जिसमें अभी कई उरूज व ज़वाल बाकी हैं। मैंने कहा अभी नहीं, शायद अगले 10 साल या 20 सालों में जब तुम रिटायर हो जाओ। मैं उसको 1984 से जानता हूं, जब वो मैनहट्टन आया था कि टाइम मैगजीन के एडिटर्स के साथ लंच कर सके और एप्पल के नए मैकिन्टॉश कंप्यूटर का तारुफ करवा सके। वो इस वक्त भी तुंद मिजाज था और टाइम के एक नामनिगार के साथ उसका रवैया
کافی جارحانہ تھا، کیونکہ اس نے اسے ایک ایسی اسٹوری سے زک پہنچائی تھی جس میں بہت انکشافات تھے، لیکن اس سے بعد میں بات کر کے مجھے اپنا آپ اس کا اسیر محسوس ہوا، جیسا کہ اور بھی بہت سے لوگوں کا اس کی شخصیت کے بارے میں یہی خیال تھا۔ ہمارا تعلق ایک دوسرے سے قائم رہا، حتیٰ کہ اسے ایپل سے نکالے جانے کے بعد بھی۔ جب اس کو کوئی نئی چیز متعارف کرانی ہوتی، جیسا کہ اگلا کمپیوٹر یا پکسار مووی، اس کی مسکراہٹ کا مرکز میری ذات ہو جاتی، اور وہ مجھے نشیبی مین ہیٹن کے سوشی ریسٹورنٹ لے جاتا، یہ کہنے کے لیے کہ وہ جو کچھ بھی تشہیر کر رہا ہے اس کے اب تک کے کیے جانے والے کام میں سے بہترین کام ہے۔ مجھے وہ اچھا لگا۔ جب اس کو ایپل میں بحال کر دیا گیا تو ہم نے اس کی تصویر ٹائم میگزین کے سرورق پر شائع کی، اور اس کے بعد جلد ہی ایک سلسلے کے لیے جو ہم اس صدی پر اثر انداز ہونے والوں پر کرنا چاہ رہے تھے، اپنے خیالات پیش کرنے لگا۔ وہ اپنی مہم سوچو مختلف شروع کر چکا تھا، جس میں شامل چند مشہور شخصیات وہی تھیں جو ہمارے بھی زیر غور تھیں، اور ان تاریخی اثرات کا جائزہ لینے کی کوششوں کو وہ دلچسپ سمجھتا تھا۔ اس کی سوانح حیات لکھنے کی تجویز کو جب سے میں نے رد کیا تھا، اس وقت سے اس نے مجھ سے زیادہ رابطہ رکھنا شروع کر دیا تھا۔ ایک موقع پر میں نے اس سے یہ تصدیق کرنے کے لیے کہ ایپل کا لوگو کا ماخذ کیا برطانیہ کے کمپیوٹر موجد ایلن ٹیورنگ ہے، جس نے جرمنی کا جنگ کے زمانے کا خفیہ کوڈ توڑا تھا اور سائنائڈ میں بجھا ہوا سیب کھا کر خودکشی کر لی تھی۔ یہ بات مجھ کو میری بیٹی نے بتائی تھی۔ اس نے جواب دیا کاش اس نے ایسا ہی سوچا ہوتا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس کے نتیجے میں ایپل کی ابتدائی تاریخ کے بارے میں معلومات کا تبادلہ شروع ہوا، اور میں نے اپنے آپ کو کتاب کا ابتدائی کام کرتے ہوئے پایا، اس صورت میں کہ میں یہ کتاب لکھنے کا فیصلہ کروں۔ جب میری لکھی ہوئی آئنسٹائن کی سوانح عمری شائع ہوئی تو پالو آلٹو میں ہونے والی کتاب کی ایک نشست میں وہ آیا، اور علیحدگی میں مجھے لے گیا تاکہ ایک دفعہ پھر وہ یہ مشورہ دے سکے کہ وہ ایک اچھا موضوع ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کی استقامت نے مجھے چکرا کر رکھ دیا۔ وہ اپنی خلوت میں کسی کو شریک نہ کرنے کے حوالے سے مشہور تھا، اور میرے پاس کوئی وجہ نہیں تھی کہ میں یہ یقین کروں کہ اس نے کبھی میری کتاب پڑھی بھی ہوگی۔ شاید کسی دن میں مسلسل یہی کہتا، لیکن 2009 میں اس کی بیوی نے دو ٹوک انداز میں کہا، اگر تم نے کبھی اسٹیو پر کتاب لکھنی ہے تو بہتر ہے ابھی لکھو۔ وہ اپنی دوسری طبی تعطیلات لے چکا تھا۔ میں نے اس سے اقرار کیا کہ جب اسٹیو نے پہلی بار کتاب کا خیال پیش کیا تھا تو مجھے علم نہیں تھا کہ وہ بیمار ہے۔ اس نے کہا تقریباً کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ بیمار ہے۔ اس کی بیوی نے بتایا کہ کینسر کے آپریشن کے لیے جانے سے ٹھیک پہلے اس نے مجھے بلایا، اور وہ ابھی تک اپنی بیماری کو خفیہ رکھ رہا تھا۔ میں نے تب اس کتاب کو لکھنے کا فیصلہ کیا۔ جابز نے مجھے اس وقت حیران کر دیا جب اس نے آسانی سے تسلیم کر لیا کہ اس کتاب پر اس کا کوئی اختیار نہیں ہوگا، اور یہاں تک کہ وہ قبل از اشاعت اس کو دیکھے گا بھی نہیں۔ یہ تمہاری کتاب ہے، اس نے کہا، میں اس کو پڑھوں گا بھی نہیں۔ لیکن اس کے بعد جب خزاں آئی تو ایسا لگا کہ اس نے تعاون کرنے کے معاملے پر تھوڑی نظر ثانی کی ہے، اگرچہ کہ مجھے پتا نہیں تھا وہ کینسر کی پیچیدگیوں کے دوسرے مرحلے کا شکار ہوا تھا۔ اس نے میری کالز کا جواب دینا بند کر دیا تھا، اور میں نے کتاب لکھنے کے منصوبے کو کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دیا تھا۔ پھر غیر متوقع طور پر اس نے سن 2009 کی پہلی سپہر مجھے فون کیا۔ وہ اپنے گھر پر پالو آلٹو میں صرف اپنی بہن مونا سمپسن کے ساتھ تھا۔ اس کی بیوی اور اس کے 3 بچے اسکیئنگ کے ایک مختصر دورے پر گئے ہوئے تھے، لیکن وہ اتنا صحت مند نہیں تھا کہ ان کا ساتھ دے سکتا۔ وہ بات کرنے کے موڈ میں تھا،
اور ہم نے 1 گھنٹے سے زیادہ بات کی۔ اس نے یاد کرتے ہوئے شروع کیا کہ وہ ایک فریکوینسی کاؤنٹر بنانا چاہتا تھا جب وہ 12 سال کا تھا، اور اس نے فون بک میں بل ہیولٹ HP کے بانی کو دیکھ کر ان کو فون کیا کہ پرزے حاصل کر سکے۔ جابز نے کہا کہ پچھلے 12 سال میں جبکہ وہ ایپل واپس آیا ہے، نئی مصنوعات بنانے کے سلسلے میں اس کے بہترین سال رہے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم اس کا مقصد وہ کرنا ہے جو ہیولٹ اور اس کے دوست ڈیوڈ پیکارڈ نے کیا ہے، یعنی ایک ایسی کمپنی کی تخلیق جو جدید تخلیقی صلاحیتوں سے اتنا مالا مال ہو کہ ان کو بھی پیچھے چھوڑ دے۔ میں نے بچپن سے ہمیشہ اپنے آپ کو ہیومینٹیز کرتے ہوئے دیکھا، لیکن مجھے الیکٹرانکس پسند تھی، جابس نے کہا۔ پھر میں نے اپنے ایک ہیرو ایڈون لینڈ کو ان لوگوں کی اہمیت کے بارے میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ لوگ جو ہیومینٹیز اور سائنس کے سنگم پر کھڑے ہو سکیں گے، اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے ایسا بننا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی تھا کہ وہ اپنی سوانح عمری کا مرکزی خیال تجویز کر رہا تھا، اور اس صورتحال میں کم از کم یہ مرکزی خیال صحیح بھی نکلا۔ وہ تخلیقی صلاحیت جو ظہور پذیر ہو سکتی ہے جب ہیومینٹی اور سائنس ایک مضبوط شخصیت میں یکجا ہو جائیں۔ ایک ایسا موضوع تھا جن میں میری گہری دلچسپی تھی۔ جب میں فرینکلن اور آئنسٹائن کی سوانح عمری کر رہا تھا، اور میرا یقین ہے کہ یہ 21ویں صدی میں اختراعی معیشت بنانے کی کنجی ہے۔ میں نے جاب سے پوچھا کہ وہ یہ کیوں چاہتا ہے کہ میں اس کی سوانح حیات لکھوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم میں یہ صلاحیت ہے کہ لوگوں سے بات کروا سکو، اس نے جواب دیا۔ یہ ایک خلاف توقع جواب تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ مجھے ان لوگوں سے انٹرویو کرنا پڑے گا جن کو اس نے نوکری سے نکالا ہوگا، گالی دی ہوگی، ترک کیا ہوگا یا دوسری صورت میں مشتعل کیا ہوگا، اور مجھے ڈر تھا کہ میرے ان سے بات کرنے سے وہ پرسکون نہیں ہوگا، اور دراصل وہ مضطرب ہوا بھی جب ان لوگوں کے الفاظ اس کے کانوں میں پہنچے جن کا میں انٹرویو کر رہا تھا۔ لیکن کچھ مہینوں بعد اس نے ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنی شروع کر دی کہ وہ مجھ سے بات کریں، حتیٰ کہ جو حریف تھے اور سابقہ گرل فرینڈز۔ اس نے چیزوں کو میری پہنچ سے دور رکھنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ اس نے کہا، میں نے زندگی میں کئی ایسی چیزیں کی ہیں جن پر مجھے فخر نہیں ہے، جیسے میں نے 23 سال کی عمر میں اپنی گرل فرینڈ کو حاملہ کر دیا تھا، اور جس طریقے سے میں نے اس صورتحال کا سامنا کیا تھا۔ اس نے کہا، لیکن میری زندگی میں اتنا بھی نہیں ہے کہ میں چھپاؤں۔ اس نے کتاب کے متن کے بارے میں کہ میں کیا لکھتا ہوں کوئی اختیار نہیں حاصل کیا، نہ ہی اس کو پہلے سے پڑھنے کے لیے کوئی اصرار کیا۔ اس کی شمولیت صرف اس وقت ہوئی جب ناشر سرورق کے بارے میں فیصلہ کر رہا تھا۔ اس نے جب سرورق کا ابتدائی نمونہ دیکھا تو اس نے اس کو اتنا ناپسند کیا کہ اس نے دوسرا نمونہ دینے کے لیے اپنی رائے دینے کی اجازت مانگی۔ مجھے خوشگوار حیرت بھی ہوئی اور میں نے آسانی سے اسے اجازت بھی دے دی۔ میری اس کے ساتھ 40 سے زیادہ ملاقاتیں اور گفتگویں ہوئیں، جن میں سے کچھ اس کے پالو آلٹو کے گھر کے لیونگ روم میں باقاعدہ ملاقاتیں تھیں، جبکہ دیگر لمبی چہل قدمی کرتے ہوئے، ڈرائیو کرتے ہوئے یا ٹیلی فون پر کی گئیں۔ میری 2 سال کی آمد و رفت کے دوران وہ مزید گہرائی میں جا کر انکشافات کرنے لگا، اگرچہ بعض دفعہ میں نے اس چیز کا مشاہدہ کیا کہ جس کو اس کے سابقہ ساتھی اس کی حقائق کو مسخ کرنے کی عادت کہتے تھے، یعنی ریئلٹی ڈسٹورشن۔ بعض دفعہ وہ نادانستہ طور پر ہماری دماغی کیفیت ہوتی ہے جو ہم سب کے ساتھ ہوتی ہے،
اور بعض دفعہ وہ حقیقت کے بارے میں اپنے نقطہ نظر کو اپنے اور میرے دونوں کے لیے توڑ مروڑ رہا ہوتا تھا۔ اس کی کہانی کی تصدیق کے لیے میں نے اس کے 100 سے زیادہ دوستوں، رشتہ داروں، حریفوں، مخالفوں اور ساتھیوں سے ملاقاتیں کی۔ اس کی بیوی نے بھی کتاب پر کسی قسم کی اختیار یا پابندی کی درخواست نہیں کی، اور نہ ہی اس نے اس متن کو پہلے سے دیکھنے کی بات کی جو میں شائع کرنے والا تھا۔ در حقیقت اس نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی کہ میں اس کی ناکامیوں اور اس کی طاقت کے بارے میں ایماندار رہوں، اور وہ ان چند تیز اور مضبوط لوگوں میں سے ہے جن سے میں کبھی ملا ہوں۔ اس کی زندگی اور شخصیت کے کچھ گوشے ہیں جو بہت ابتر ہیں، اور وہ حقیقت ہیں۔ اس نے قبل ازیں مجھے کہا، تم نے ہرگز ان کو نہیں دھو ڈالنا، وہ توڑنے مروڑنے کا ماہر ہے، لیکن اس کے پاس ایک شاندار کہانی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ وہ سچائی کے ساتھ بیان کی جائے۔ میں یہ قاری پر چھوڑتا ہوں کہ وہ اس بات کا فیصلہ کرے کہ کیا میں اس مہم میں کامیاب ہوا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اس دوران کچھ کردار ایسے ہیں جو کچھ واقعات کو مختلف انداز میں یاد کریں گے، یا یہ سوچیں گے کہ بعض اوقات میں جابس کی غلط بیانی کے جال میں پھنس گیا تھا۔ ایسا تب ہوا جب میں ہنری کسنجر کے بارے میں کتاب لکھ رہا تھا، جو کہ کچھ انداز میں اس منصوبے کے لیے اچھی تیاری تھی۔ میں نے جانا کہ لوگوں کے جابس کے بارے میں شدید منفی اور مثبت قسم کے جذبات ہیں، اور اس میں روشومون ایفیکٹ یعنی ایک ہی واقعے کی متضاد تشریح ہونا بہت نمایاں تھا۔ لیکن میں نے اپنی بہترین کوشش کی کہ متنازعہ واقعات کے حوالے سے توازن رکھوں اور اپنے ذرائع کے بارے میں شفاف رہوں۔ یہ کتاب گہری شخصیت کی حامل ایک تخلیقی انٹرپرینور کے اتار چڑھاؤ سے بھرپور زندگی کے بارے میں ہے، جس کے کمال فن کے جذبے اور جارحانہ طرز نے 6 صنعتوں میں انقلاب برپا کر دیا، جیسے پرسنل کمپیوٹر، اینیمیٹڈ موویز، موسیقی، فون، ٹیبلٹ کمپیوٹنگ اور ڈیجیٹل پبلشنگ۔ آپ اس میں 7ویں صنعت ریٹیل اسٹورز بھی شامل کر سکتے ہیں، جس میں جابس اگرچہ انقلابی تبدیلی نہیں لایا، لیکن اس کے بارے میں سوچا ضرور۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے ڈیجیٹل مواد کے لیے ویب سائٹ کے برخلاف ایپس کی بنیاد پر نئی منڈیوں کی راہیں کھولیں۔ اس راستے پر اس نے نہ صرف مصنوعات کو تبدیل کیا، بلکہ اپنی دوسری کوششوں میں ایک ایسی تجربہ کمپنی بنائی جس پر اس کی شخصیت کی گہری چھاپ تھی، اور جس میں ایسے ڈیزائنرز اور بہادر انجینئرز بھرے پڑے تھے جو اس کے ویژن کو لے کر آگے بڑھ سکتے تھے۔ اگست 2011 میں، ٹھیک اس سے پہلے جب وہ CEO کے عہدے سے ہٹا، وہ ادارہ جو اس نے اپنے والدین کے گیراج سے شروع کیا تھا، دنیا کا سب سے اہم ادارہ بن چکا تھا۔ یہ کتاب بھی میں امید کرتا ہوں ایجاد کے بارے میں ہے، ایک ایسے وقت میں جب ریاستہائے متحدہ امریکہ ایسے راستے تلاش کر رہا ہے تاکہ اپنی ایجادات کا پلڑا بھاری رکھ سکے، اور جب دنیا بھر کے معاشرے یہ تگ و دو کر رہے ہیں کہ ڈیجیٹل عہد کی اختراعی اقتصادیات بنا سکیں، جابس کی شخصیت اختراع، تخیل اور دیرپا ایجاد کی مشعل راہ بن کر کھڑی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ 21ویں صدی میں اہمیت بنانے کا بہترین طریقہ تخلیق کو ٹیکنالوجی سے جوڑا جائے، تو اس نے ایک ایسی کمپنی بنائی جہاں تخلیقات کی راہوں کو بہترین انجینئرنگ کے ساتھ ملایا گیا۔ وہ اور اس کے ایپل کے ساتھی مختلف انداز میں سوچنے کے قابل ہو سکے۔ انہوں نے نہ صرف فوکس گروپ کے سہارے انتہائی جدید مصنوعات بنائیں، بلکہ ایسے نئے آلات اور سہولیات جو کہ صارف اس وقت تک جانتا ہی نہیں تھا کہ اسے اس کی ضرورت ہے۔ وہ کوئی مثالی باس یا انسان نہیں تھا کہ اس کی پیروی کی جائے۔ شیطانیت سے بھرپور وہ اپنے اطراف موجود لوگوں کو غصہ دلا سکتا تھا، مایوسی کی طرف دھکیل سکتا تھا،
لیکن اس کی شخصیت، جذبہ اور مصنوعات، ان سب کا آپس میں ایک ربط تھا، بالکل اسی طرح جیسے ایپل کا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر ایک مربوط نظام کا حصہ لگتا ہے۔ اس کی کہانی اس لیے نصیحت آموز ہونے کے ساتھ ساتھ سبق آموز بھی ہے، جو ایجادات، کردار، قیادت، اقدار کے اسباق کے ساتھ ہے۔ جیسے شیکسپیئر کی ہنری پنجم، ایک خود پسند اور نابالغ شہزادہ کی کہانی، جو کہ جذباتی مگر حساس، کٹھور مگر جذباتی، متاثر کن لیکن ناقص بادشاہ بن جاتا ہے، نصیحت سے شروع ہوتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا کتاب کے انٹروڈکشن کا، کتاب کے تعارف کا خلاصہ۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کتاب کے پہلے چیپٹر کے خلاصے کے ساتھ پیش ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کے اوپر کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ پھر انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوتی ہے آپ سے۔ اوکے۔